बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज की इस वीडियो में हम नवीं जमात नई किताब उर्दू के सबक नंबर 1 हमद का मुकम्मल मुतालिया करेंगे, जिसे लिखा है मुज़फ़्फ़र वारसी ने। जी हाँ, वही हमद जो बोर्ड के इम्तिहान में न सिर्फ अहम होती है बल्कि कोई ना कोई सवाल बोर्ड इम्तिहान में ज़रूर आता है, जो खुलासा मरकज़ी ख्याल या अशार की तशरीह की सूरत में होता है। अच्छा बेटा, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शायर का तारफ़, मरकज़ी ख्याल होगा, इसके बाद नज़म, हमद का खुलासा और आखिर में हम एक एक करके शेर की तशरीह बोर्ड पैटर्न के मुताबिक करेंगे। जो बेटा बोर्ड पैटर्न के मुताबिक हर शेर का मफ़हूम, मुश्किल अल्फाज के मानी, तशरीह और शायर का मकसद बिल्कुल इम्तिहानी ज़बान में, ताकि आपके लिए इम्तिहान में लिखना आसान हो जाए। इसलिए वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें वो सब कुछ शामिल है जो अच्छे नंबरों के लिए चाहिए होता है। अच्छा बेटा, एक बात, अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ पास ना हों बल्कि शानदार नंबरों के साथ पास हों, तो अभी इस वक्त वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। पहले हम बेटा करेंगे मुज़फ़्फ़र वारसी का तारफ़, जिनकी पैदाइश जो है वो हुई है 1933 ईस्वी में और इनकी वफ़ात 2011 में। तो है हालात ज़िंदगी हैं। मुज़फ़्फ़र वारसी 23 दिसंबर 1933 को भारत के शहर मीरठ में पैदा हुए। तो इसमें जो ऑप्शनल सवाल हैं वो आ सकते हैं, पाकिस्तान बना तो ये इंडिया से पाकिस्तान आ गए, तो इसके बाद वो नज़म और गज़ल में अपने ख़ास असलूब की पहचान रखते थे। इल्मी और अदबी खिदमात हैं इनकी, उन्होंने नात के मैदान में भी शोहरत हासिल की। अल्लाह ताला ने इन्हें मशहूर कुन आवाज़ से भी नवाजा था, यानी इनकी आवाज़ अच्छी थी। उन्होंने बहुत दिल नशीन अंदाज में नात गोई की। उन्होंने फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। इनके मुतल्लक एहसान दानिश ने कहा था, अगला ज़माना मुज़फ़्फ़र वारसी का है। इनका अंदाज तरन्नम बड़ा दिल नशीन था। इनकी आवाज़ में एक ख़ास सोज था। जब वो तरन्नम से गाते तो सामीन अश अश कर उठते। मुज़फ़्फ़र वारसी की खिदमात के इतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानब से इन्हें आला सिविल अवार्ड हुस्न कारकर्दगी यानी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। इनकी जो तसानीफ हैं वो हैं बर्फ़ की नाव, हरीम लहजा, खुले दरीचे, बंद हवा और जुल्म ना सहना शामिल हैं। उन्होंने गए दिनों का सुराग के नाम से अपनी सवाने उम्री भी लिखी है और इनका इंतकाल जो वो 28 जनवरी 2011 को लाहौर में हुआ। ये अहम पॉइंट मैंने निशान लगा दिए हैं बेटा, ताकि आपसे कोई ऑप्शनल सवाल इसमें से आ जाता है तो वो आप लिख लें। इसके बाद मरकज़ी ख्याल है। मरकज़ी ख्याल में हमद ए खुदा का मरकज़ी ख्याल ये है कि अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा है, सब कुछ जानने वाला है और हर चीज़ पर कादर है। शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ करता है और अपनी आजिज़ी ज़ाहिर करते हुए इसकी रहमत और मदद का तलबगार है। ये नज़म बंदगी, तवक्कल और अल्लाह की अज़मत का खूबसूरत इज़हार है। खुलासा है हमद का। नज़म का उन्वान है हमद और शायर का नाम है मुज़फ़्फ़र वारसी। इम्तिहान में आप इस तरीक़ा से खुलासा लिखेंगे। शायर रब्बे कायनात से मुखातब होकर कहता है कि ज़मीन व आसमान की हर शय में अल्लाह ताला की कुदरत झलकती है। सुबह की रोशनी, ज़मीन से निकलने वाली पैदावार और कायनात के रंग सब इसकी वजूद की इलामतें हैं। जो दिल से इसकी तलाश करे वो इसे पा लेता है, क्योंकि वही सबका हकीकी रहनुमा है। सितारे अलग अलग जहानों की सूरत में मौजूद हैं। सूरज और चाँद इसके नूर की निशानियां हैं। कायनात की हर जानदार और बेजान चीज़ इसकी हम्दो सना में मसरूफ़ है। शायर अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि इसे इंसान और अपना खलीफा बनाया। आखिर में वो दुआ करता है कि ए परवरदिगार, मुझे इस इबादत का शौक और तौफीक अता फरमा, आमीन। अब देखते हैं अशार की तशरीह है। शेर नंबर 1 है, ये ज़मीन, ये फलक,
ان سے آگے تلک، جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا۔ مشکل الفاظ ہے اس میں، فلک کا معنی ہے آسمان، تلک کا معنی ہے حد تک، دنیایں کا معنی ہے مختلف جہان، جھلک کا ہے پرچھائیاں، جدا کا ہے علیحدہ۔ حوالہ ہے شعر کا، نظم کا عنوان حمد ہے اور شاعر کا نام مظفر وارثی ہے اور ماخذ ہے باب حرم سے یہ لی گئی ہے۔ تو یہ تمام اشعار جتنے بھی ہوں گے آپ کے ایگزام میں آئیں گے ان پہ یہ حوالہ دینا ہے۔ تو اس کے بعد تشریح ہوگی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ زمین و آسمان اور ان سے بھی آگے تمام کائناتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی جھلک موجود ہے، یعنی ہر شے کی صنائی اور حکمت کی گواہی دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی شاعر اس حقیقت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے الگ اور برتر ہے۔ وہ مخلوق میں جلوہ گر ہو سکتا ہے مگر مخلوق جیسا ہرگز نہیں۔ یہاں بھی اللہ کی مکمل حاکمیت کا ذکر ہے۔ مظفر وارثی اس مضمون کو ایک اور نظم میں یوں بیان کرتے ہیں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ سارا جہاں اپنی ہر چیز کے ذریعے انسان کو غور و فکر کی طرف بلاتا ہے۔ اگر انسان تھوڑی سی توجہ اور سمجھ بوجھ سے سوچے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اتنی عظیم کائنات از خود وجود میں نہیں آ سکتی، ضرور کوئی عظیم ہستی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، جو اس نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ وہی بابرکت رب ہے جس نے نہ صرف پوری کائنات کو وجود بخشا بلکہ وہی اس کا خالق و مالک اور زمین و آسمان میں موجود ہر مخلوق کا رازق ہے۔ زمین کو رونق بخشی تیرے ہی نور نے مولا، فلک کی گہما گہمی تیرے نور کے دم سے۔ شعر نمبر 2 ہے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلے سینائے سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ مشکل الفاظ ہیں، سحر کا معنی ہوتا ہے صبح و صادق، پھوٹتی کا ہے زہر ہونا یا نکلنا، سینہ سنگ دل کی سختی سے، اور گونجتا ہے آواز کا پھیلنا، جستجو ہے تلاش یا کھوج، رہنما کا معنی ہے راستہ دکھانے والا۔ شعر کا حوالہ ہے، پہلے ہے نظم کا عنوان ہے حمد، شاعر کا نام ہے مظفر وارثی اور ماخذ ہے کس سے لیا گیا ہے باب حرم سے۔ مفہوم ہے شعر کا، دن اور رات کی گردش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جھلکتی ہے، اس کی حکمرانی ہر سمت قائم ہے، جو دل سے اس کا طالب ہو وہ اسے پا لیتا ہے۔ تو تشریح ہے اس شعر کی، مظفر وارثی کا شمار اردو کی موضوعاتی شاعری کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ خصوصاً حمد و نعت کے میدان میں انہوں نے ایک منفرد مؤثر اسلوب متعارف کرایا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور کائنات کی تخلیق کے پہلو جس انداز سے بیان کیے ہیں وہ انہی کا خاص امتیاز ہے۔ اس بند میں شاعر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں زمین و آسمان میں بکھری ہوئی ہیں، کائنات کا ہر منظر، ہر نظام اس کے جلووں کا مظہر ہے۔ سورج اور چاند کے ذریعے دن اور رات کا آنا جانا، ہر صبح کے نئے نور اور تازگی کے ساتھ نمودار ہونا، موسموں کی تبدیلی اور وقت کا تسلسل، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آئینے ہیں۔ کیونکہ وہی خالق اور رازق ہے اس لیے اس نے بنجر زمین سے خوش رنگ پھول، سرسبز کھیت، پھل، سبزیاں اور انواع و اقسام کی اجناس پیدا کی تاکہ انسان اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ یہ سب اس کی رحمت اور رزق رسانی کی علامتیں ہیں۔ اس طرح اس زمین کو زندگی اور حرکت کا مرکز بنایا، کہیں پرندوں کی چہچہاٹ، کہیں درندوں کی آوازیں، کہیں مویشیوں کی ہنہناٹ اور انسانوں کی رونق، ہر طرف اس کی صنائی اور جلوہ گری دکھائی دیتی ہے، لیکن خود خالق حقیقی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ مظفر وارثی اسی خیال کو ایک اور مقام پر یوں بیان کرتے ہیں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے والا ہے،
اسی کا نام خدا ہے۔ جو اسے تلاش کرتے ہیں وہ اللہ اپنے فضل سے انہیں اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اس خوبصورت دنیا کی دائمی بہار کا حقیقی مالک اور نگہبان صرف وہی رب ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ اس جیسی کوئی چیز پوری کائنات میں نہیں ہے۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ کو پانا چاہے تو کائنات کے نظام میں غور کرے، دیکھے کہ تاریک رات سے روشن دن کیسے ابھرتا ہے اور نور سے تاریکی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ یہی نشانیاں اس کے وجود کی دلیل ہیں۔ مظفر وارثی نے بڑے خوبصورت انداز میں ثابت کیا، کائنات کا ہر ذرہ اسی رب کی ملکیت ہے، اس نے اسے آباد رکھا ہے۔ اسی مضمون کو ایک اور شاعر نے یوں سمیٹا ہے: سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، ہر شے میں جھلکتی ہے شان اس ذات باری کی۔ شعر نمبر 3 ہے: ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے ہے عطا کی زبان، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا اے خدا اے خدا۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے: جہاں ہے دنیا اور نشاں ہے علامت یا آثار، عطا کی یعنی انعام دیا یا تحفہ، حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بزرگی۔ حوالہ ہے شعر کا، نظم کا عنوان حمد ہے، شاعر کا نام مظفر وارثی ہے اور ماخذ ہے باب حرم۔ مفہوم ہے: کائنات کے ہر ذرے میں ایک نیا جہاں پوشیدہ ہے۔ سورج اور چاند اللہ کی روشنی کی علامتیں ہیں، اس نے ہر جاندار کو اظہار کی صلاحیت دی، یہاں تک کہ پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں۔ تشریح شعر کی: مظفر وارثی اردو کی موضوعاتی شاعری خصوصاً حمد و نعت کے نمایاں شاعر ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور کائنات کی تخلیق کو جس دلائل اور اسلامی تصور کے ساتھ شاعری میں پیش کیا وہ انہی کا امتیاز ہے۔ اس شعر میں وہ انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ کائنات کی نشانیوں میں رب کو پہچانے۔ یہ جہاں رازوں اور حسرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب انسان غور کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ چمکتے ستارے کہکشائیں اور سارے سیارے کسی عظیم قوت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شاعر سورج اور چاند کو اللہ کی قدرت کی نمایاں نشانیاں قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ چاند اور ستاروں کی گردش سے دن اور رات کا نظام قائم ہے۔ کائنات تضادات کا حسن مجموعہ ہے، جہاں دن کی روشنی ہے وہاں رات کی تاریکی بھی موجود ہے۔ اس طرح موسموں کی تبدیلی بھی سورج کی حرکت سے وابستہ ہے۔ عرش ہو یا فرش، زمان ہو یا جہت، جہاں نگاہ ڈالو اس کا جلوہ نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان، جانوروں اور پرندوں اور حشرات تک کو اظہار کی صلاحیت دی ہے۔ اسی کی عطا سے ہر مخلوق اپنی زبان میں اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، حتیٰ کہ بے جان پتھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ خود انسان کی تخلیق کا اصل مقصد بھی اسی رب کی حمد اور تعریف کرنا ہے۔ شعر نمبر 4: سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ مشکل الفاظ ہیں: منصب مرتبہ یا عہدہ ہے، آدمیت ہے انسانیت، اور خلافت ہے اللہ کی زمین پر نائب ہونا، اور شوق سجدہ ہے سجدہ کرنے کی خواہش، عنایت ہے نوازش یا دینا، اور خم ہے سر کو جھکانا، دہلیز ہے دروازے کا فرش یا چوکھٹ، التجا ہے دعا یا گزارش۔ حوالہ ہے شعر کا، نظم کا عنوان حمد ہے، شاعر کا نام مظفر وارثی ہے اور ماخذ ہے باب حرم۔ مفہوم ہے: اے اللہ تو نے مجھے انسان پیدا کیا، اپنی خلافت کا شرف بخشا، اب مجھے عبادت کا بھی ذوق و شوق عطا فرما۔ تو تشریح ہے: مظفر وارثی موضوعاتی اور اردو شاعری میں خصوصاً حمد و نعت میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، کائنات کی تخلیق کو جس مؤثر انداز میں بیان کیا ہے وہ ان کی شاعری کا امتیاز ہے۔
اس شعر میں وہ بتاتے ہیں کہ انسان کو کائنات کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مقام دیا گیا، نہ اس کے پاس پرندوں جیسی پرواز ہے، نہ درندوں جیسی قوت، نہ آبی مخلوقات جیسی صلاحیت ہے، لیکن رب نے اسے عقل عطا کر کے اشرف المخلوقات بنایا، اسے زمین پر اپنا نائب مقرر کیا اور فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد بھی واضح کر دیا گیا، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تو بے نیاز اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، نظر بھی رکھیں سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ اسی پس منظر میں شاعر رب سے دعا کرتا ہے کہ تو نے انسان بنانا اور اپنا ماننے والا بنانا عظیم احسان کیا ہے، مگر انسان خطاؤں کا پتلا ہے اور اس کا نفس اس کا دشمن ہے۔ جب تک رب کی مدد شامل حال نہ ہو، نہ عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے اور نہ بندگی کا ذوق۔ اسی لیے مظفر وارثی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں سجدہ کی توفیق اور بندگی کی تواتر عطا فرمائے، یہاں تک کہ رخصتی بھی اسی کے نام پر ہو۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ تو بیٹا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔